अस्सलाम वालेकुम and a very good afternoon to everyone. मेरा नाम इमरान आलम है and I am the program manager of the Department of Social Sciences और मैं ज़ाबिस्ट के एंटी हरासमेंट कमेटी का फोकल पर्सन भी हूँ. तो बहुत खुशी होती है इतने सारे स्टाफ को हमारे एक साथ किसी सेशन में बैठे देखकर, क्योंकि यहाँ पर आज तकरीबन हर डिपार्टमेंट से किसी ना किसी डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, मौजूदगी है. तो इट्स वेरी गुड टू सी के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं हर डिपार्टमेंट से. तो उससे पता चलता है कि लोगों को इस प्रोग्राम की सीरियसनेस और इसकी नेचर कितनी उनको इम्पोर्टेंस का है, उसको उनको इल्म है. तो ज़ाबिस्ट के बारे में अगर ये कहा जाए तो ये गलत बात ना होगी कि ज़ाबिस्ट जो हम सारे लोग हैं वो बिल्कुल फैमिली की तरह हैं. अगर हमारे कोई आपस में दुख होते हैं तो ज़ाबिस्ट हमारे साथ खड़ा होता है. इसी तरह अगर हमारी कोई खुशियाँ होती हैं तो सारे उस खुशियों को सेलिब्रेट भी करते हैं हम आपस में. तो वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली. यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने ज़ाबिस्ट को तकरीबन 10 से 15 साल दे दिए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर बैठे हैं जिनके वो ज़ाबिस्ट में 22-25 ईयर्स उन्होंने दे चुके हैं अपनी पूरी लाइफ के ज़ाबिस्ट को. तो ये बताना इम्पोर्टेंट क्यों है, ऐसा क्यों है कि हमारे स्टाफ जो है यहाँ पर इतना अर्सा ज़ाबिस्ट में इन्होंने दे दिया है और वो खुशी से अपने यहाँ पर जॉब भी करते हैं सेटिस्फैक्शन के साथ. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़ाबिस्ट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को एक सेफ, एक रेस्पेक्टफुल और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अपने स्टाफ को प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयज़ को एंड फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स को ऑल्सो. तो ये 3 कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के प्रोग्राम भी इसी 3 कीवर्ड्स के गिर्द सर्कुलेट करेगा, दैट इज सेफ, रिस्पेक्टफुल एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. तो इस एनवायरनमेंट की मौजूदगी में ज़ाबिस्ट अपने स्टाफ, एम्प्लॉयज़ को जो है एंड फैकल्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है. तो आज का प्रोग्राम जो है उसका मौजू बहुत ही अहम है, जिसका जो उन्वान है, जिसका वो जो टॉपिक है, दैट इज़ हरासमेंट एट वर्क प्लेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है. और जो है ये मौजू इसलिए रखा गया ताकि हमारे स्टाफ और फैकल्टी और एम्प्लॉयज़ को पता हो कि हरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसके बारे में सबको आगाही हो जाए, ताकि वो फ्यूचर में जो है इन चीज़ों के बारे में उनको इल्म हो. हमारे आज के मेहमान भी इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे. और दूसरी बात ये कि एक तो मैंने बताया कि ज़ाबिस्ट सेफ, रेस्पेक्टफुल एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देता है अपने स्टाफ एंड फैकल्टी को. उसके साथ साथ इसको इंश्योर करने के लिए ज़ाबिस्ट वो तमाम पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करता है ज़ाबिस्ट के अंदर, ताकि जो है उनके एम्प्लॉयज़ सेफ एंड प्रोटेक्टेड अपने आप को फील करें. आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, और इस सेमिनार में हम एंटी हरासमेंट पॉलिसीज़ को तफसीली डिस्कस करेंगे हमारे मेहमान आप लोगों से, जिसमें हरासमेंट की डेफिनेशंस, उसकी टाइप, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म वगैरह वगैरह आप लोगों को सबको इस बारे में आपको आगाही दी जाएगी. तो मज़ीद डिले किए, मतलब विदाउट एनी फर्दर डिले, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR मिस्टर इम्तियाज़ काजी के वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और आज के हमारे मेहमानों को वेलकम नोट दें. सर प्लीज़, काजी साहब. हमने तारीख़ में पढ़ा है कि जैसे जैसे कोई मुआशरा महज़्ज़ब होता जाता है, सिविलाइज्ड होता जाता है, वैसे वैसे उस मुआशरे में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं मुआशरे के, उनका ख्याल ज़्यादा रखा जाता है. और किसी भी मुआशरे के तहज़ीब याफ्ता होने की निशानी ही यही है कि उसमें वल्नरेबल सेक्शंस का ख्याल रखा जाए. ये कमज़ोर तबक़ात कौन से हैं? गरीब अवाम, बोथ मेल एंड फीमेल, उनका ख्याल रखना, मेंटली चैलेंज्ड उनका ख्याल रखना, और इस किस्म के मज़दूर उनका ख्याल रखना. तो जैसे जैसे मुआशरा तरक्की करता जाता है वैसे वैसे इन वल्नरेबल सेक्शंस का ख्याल ज़्यादा रखा जाता है. ये है निशानी एक तहज़ीब याफ्ता मुआशरे की. किसी ज़माने में लेबर लॉज नहीं होते थे, तो उस ज़माने में ख़वातीन जो लेबर होती थी उनको 50% उजरत दी जाती थी मर्दों के मुकाबले में.
بچوں سے مشقت لی جاتی تھی, بچوں سے لیبر لیا جاتا تھا. پھر وقت آیا کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا تو اس نے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا شروع کیا. ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس از آلسو, یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے ان چیزوں کی. بڑے عرصے تک تو یہ چیز نہیں ہوتی تھی اور کئی صدیاں نہیں رہی, لیکن آج یہ اس چیز پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیسز کا زیادہ تر شکار خواتین ہوتی ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے جیسے معاشروں نے ترقی کی, جیسے میں نے عرض کیا, تو وہ اس چیز پر بھی دھیان دینے لگے ہیں. ہمارے ہاں زیبسٹ میں 40% کے قریب خواتین ہیں, بوتھ اسٹوڈنٹس اینڈ دی فیکلٹی ممبرز. تو ہمارے ہاں زیرو ٹالرنس ہوتی ہے, اس قسم کی کوئی بھی چیز ہم الاؤ نہیں کرتے, اور اس پہ بڑی ہم سختی کرتے ہیں, بیکاز وی نو کہ یہ ایک تو بری بات ہے, یہ غیر تہذیب یافتہ کام ہے, اور یہ خواہ کی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے. کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک فلم پروڈیوسر, امریکن فلم پروڈیوسر تھے, اس پر اس قسم کا کوئی الزام لگا, تو اس کے بعد ایک سوشل میڈیا کی کیمپین شروع ہوئی تھی می ٹو کے نام سے. اس میں ہزاروں خواتین نے پھر اپنے اپنے تجربات بیان کیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, میرے ساتھ کیا ہوا, میرے ساتھ کیا ہوا, اینڈ اٹ بیکم اے بگ تھنگ ان سوشل میڈیا, جس کا کیپشن تھا می ٹو, میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. ان اینی کیس, آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس دو بڑی ویٹرن خواتین ہیں وومن عورت فاؤنڈیشن سے, اور جن کا وومن ایکشن فورم میں بھی بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے, میڈم مہناز رحمان اینڈ میڈم ملکہ خان. وی آر ایکسٹریملی تھینکفل ٹو یو فار کمنگ. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سچ این امپورٹنٹ ایشو کہ اس میں ہمیں آپ سے بہت گائیڈنس ملے گی اور ہم آپ سے بہت سیکھیں گے. بٹ اٹ از ون تھنگ ٹو لسن اینڈ انٹائرلی اندر ٹو میک شیور کہ ہم اسی چیز پر کام کریں جس کی گائیڈنس ہمیں آپ دے رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو قاضی صاحب. آج کے اس سیمینار میں جیسے کہ قاضی صاحب نے ہم سب کو بتایا کہ شہر کی بہت ہی جانی پہچانی دو شخصیات کو ہم نے انوائٹ کیا ہے جن کا تعلق عورت فاؤنڈیشن سے ہے. اور یہ دو شخصیات ایسی شخصیات ہیں جہاں پر بھی ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر تو ان شخصیات کا نام آگے, جہاں اور لوگوں کے نام ہیں ان شخصیات کے ناموں کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا, آج کی ہماری جو پہلی اسپیکر ہیں, آج کی پہلی مہمان ہیں میڈم مہناز رحمان, جو کہ فارمر ریجنل ڈائریکٹر رہ چکی ہیں عورت فاؤنڈیشن کی, کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں پلیز. تھینک یو. Madam Mehnaz Rahman is a prominent women's rights activist. She has remained former regional director of the Aurat Foundation. She has been a key figure in advocacy for gender equality and women's empowerment in Pakistan through her long association with the Aurat Foundation. مس مہناز رحمان نے 2 ایوارڈز بھی لیے ہیں, جو آنرز بھی ان کے جو ہے لیے ہیں انہوں نے, جس میں سے ایک ہے فرینڈشپ میڈل فرام دا گورنمنٹ آف چائنا ان 1991 اینڈ دین دا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ فرام دا سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومین. ویلکم میڈم. آج کی ہماری دوسری مہمان ہے مس ملکہ خان. شی از اے پروونشل پروگرام مینیجر فار سندھ ایٹ عورت فاؤنڈیشن. میم پلیز کم آن اسٹیج. جیسا میں نے بتایا, مس ملکہ خان is currently serving as the provincial program manager for Sindh at the Aurat Foundation. She is seasoned development professional with extensive experience in program management, gender equality and women's empowerment initiatives across Sindh. Ma'am Mehnaz and Ma'am Malka, we are honored to you here at Zabist. آج کے جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ تھوڑا سا انٹریکٹیو رہے گا. میڈم مہناز مجھے پہلے ہی یہاں پر اس کا تذکرہ کر چکی کہ سیشن انٹریکٹیو رہے گا, اور میڈم مہناز اور مس ملکہ کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ اس انٹریکشن میں آپ لوگ پارٹیسپیشن کریں, اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ ضرور دونوں ہمارے اسپیکر سے کریں تاکہ آپ لوگ کلیئر ہوں.
اپنے آئیڈیاز کے اندر, اپنے انڈرسٹینڈنگ کے اندر اس پورے ہراسمنٹ کے کانسیپٹ کو لے کر. تو ہمارے گیسٹ بھی اس سے خوش ہوں گے کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ٹرمینالوجی کو. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا میڈم مہناز رحمان سے کہ وہ روسٹرم پر تشریف لائیں اور ہمارے جو آج کے سارے یہ جو آڈینس ہیں ان کو انلائٹن کریں آج کے ٹاپک سے. میم پلیز, تھینک یو. اب یہ ہراسمنٹ, جب میں یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ آلریڈی یہاں ایک کمیٹی ہے, فوکل پرسن ہے, تو آلریڈی آپ لوگ کام اس پہ کر ہی رہے ہیں, اور اس لیے ہمیں میرے خیال سے زیادہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا اس پہ بات کرنے میں, کیونکہ آلریڈی آپ کے یہاں یہ اس چیز پہ کام ہو رہا ہے. تو مطلب میں کوئی نئی بات نہیں کر سکتی, ہم آپس میں مل کے انٹریکٹیولی ہی کچھ بات کریں گے. میں کوئی نئی چیز آپ کو نہیں سکھا سکتی, مطلب وہ باتیں ہیں جو آپ کو پہلے سے پتہ ہیں اور جو ہمیں بھی پہلے سے پتہ ہیں, لیکن ہم ان کے بارے میں خاموش رہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے, پتہ آپ کو بھی ہے, پتہ مجھے بھی ہے, لیکن ہم ڈسکس نہیں کرتے, کیونکہ بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے یعنی اس کے لیے ذرا تھوڑی ہمت چاہیے ہوتی. تو بنیادی طور پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کے سپورٹ سٹاف بھی ہوں گے, آپ کے مطلب جو آپ کے ہر لیول کا سٹاف اس میں شامل ہے. تو یہ جو آگے سینئر حضرات بیٹھے ہیں, آپ ان سے ڈریے گا نہیں, جو سوال ہم پوچھیں آپ اس کا بے خوفی سے جواب دیں, کیونکہ ان لوگوں کا مقصد یہی ہے. ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی اویئرنیس میں اضافہ ہو, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس ادارے کے امیج میں اضافہ ہوگا. جب ہم سب ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے اور ان پر عمل کریں گے, یعنی جن پہ کرنا چاہیے, تو یہ ادارے کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہم سب کے لیے ذاتی طور پہ بھی. تو میں اگر آپ سے پوچھوں, آپ بس اپنا ہاتھ اٹھائیے گا, صرف بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ مطلب یہاں کام کرتے ہوئے, کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہوئے آپ یہاں کام کر رہے ہیں, تو کبھی آپ کو کسی دوسرے کولیگ یا ادارے کے کسی دوسرے شخص کے حوالے سے ان سے ڈیل کرتے ہوئے یا کچھ بے چینی کا احساس ہوا, کبھی کچھ انکمفرٹیبلنس محسوس ہوئی, کبھی آپ کو یہ لگا کہ یہ مجھ سے اس طرح سے کیوں بات کر رہے ہیں, انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا, اس میں عورت مرد کی وہ نہیں ہے, مطلب مرد سپیریئر بھی بعض دفعہ اپنے جو جونیئر مرد ہوتے ہیں ان سے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جو جونیئر ہے وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں, لیکن وہ مینشن نہیں کر سکتا, وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. تو آپ کو کبھی ایسا احساس ہوا کسی کے رویے سے کہ یہ مطلب تھوڑا سا انکمفرٹیبلنس محسوس ہوئی کہ ایسے ان کو ایسے نہیں بات کرنی چاہیے تھی, کبھی اس طرح کا کسی کو ہوا محسوس؟ اب کوئی نہیں بولے گا کیونکہ آگے سینئرز بیٹھے ہوئے تو یہ تو مسئلہ ہوگا. کوئی بات نہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اچھا تو اچھا جی السلام علیکم. کہاں ہاتھ اٹھائے؟ اچھا, کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ بس میں نے ہاتھ ہی اٹھانے کو کہا تھا. اچھا, اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو انکمفرٹیبل محسوس ہوا تو کیا آپ نے سوچا کہ آپ کو اس کی شکایت کرنی چاہیے؟ یہ خیال آیا کسی کو؟ کیونکہ دیکھیے کبھی نہ کبھی ہمیں اپنے کولیگس کا, خاص طور پہ جو سپیریئر ہوتے ہیں ہم سے, کبھی نہ کبھی ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے, لیکن ہم مطلب کہتے نہیں. لیکن اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا اس کا مطلب کہ ہوتی ہے بات محسوس, تو پھر یہ خیال آتا ہے کہ اس کی ہمیں شکایت کرنی چاہیے. میں جواب دینے کو نہیں کہہ رہی, صرف ہاتھ اٹھا دیں. کبھی جب کسی کی بات بری لگتی ہے تو یہ خیال آتا ہے, کیونکہ ابھی دیکھیے نا آپ کے یہاں کمیٹی بنی ہوئی ہے, آپ کے یہاں فوکل پرسن بھی ہیں ہراسمنٹ کے, تو کبھی کسی کو کوئی ہاتھ اٹھے, مجھے تو پہلے بھی نظر نہیں آیا تھا. بہرحال یہ ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ. مطلب اب کیونکہ آپ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہوئے جھجک رہے ہیں تو میں بتاؤں کہ یہ کیوں ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو ابھی آگے پھر ملکہ بتائیں گی لاء کے بارے میں آپ کو صرف یہ بتاتی ہوں کہ جو ہمارے یہاں ہراسمنٹ کا لاء ہے, سیکشل ہراسمنٹ, وہ 2010 میں بنا تھا. اور میں آپ کو بہت پرانی بات بتاتی ہوں, جب یہ لاء نہیں بنا تھا, اور میرے خیال سے اس وقت تک, جیسے آج ہمیں یہ اعتماد ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے ہراسمنٹ کے بارے میں,
تو یہ کوئی 2002 کی بات ہے، اور یہ ایک اور یونیورسٹی کی بات ہے، وہاں بھی ایک ایسا ہی سیمینار ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک چھوٹا سا سیمینار تھا جس میں صرف پی ایچ ڈی اور ایکیڈیمکس اور یہ تھے، اور وہ ہراسمنٹ پہ تھا، ٹاپک یہی تھا. اور یہ میں آپ کو 20-22 سال پرانی بات بتا رہی ہوں. تو بات ہو رہی تھی کہ ہراسمنٹ ہے کیا. تو اس میں جو چھوٹا سا سیمینار تھا، تو اس میں نے یہ کہا تھا 22 سال پہلے کہ اگر کوئی کسی کو گھورتا رہتا ہے، دیر تک گھورتا رہتا ہے، اور وہ شخص جسے گھورا جا رہا ہے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو میرے نزدیک وہ ہراسمنٹ ہے. تو آپ یقین کریں کہ وہ پی ایچ ڈی اسکالرز اور وہ ایم فل والے سے وہ کہتے ہیں، یعنی کہا اچھا گھرنا بھی ہراسمنٹ ہوتا ہے. مطلب وہ یہ ان کے تصور سے باہر بات تھی. اور دیکھیے کیسے آگے بڑھی ہے سوسائٹی کے. 2010 میں جب لا بنا تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ گھورنا بھی ہراسمنٹ میں شامل ہوتا ہے. تو اس لیے میں اپنا تجربہ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ آگے چل کے آئی ہوپ کہ آپ لوگ زیادہ بولیں گے. تو اب اتنا میں نے بتا دیا، اب آپ لوگ بتائیے ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے. اچھا جی جی بالکل ہاں یہ ہوتا. بات یہ ہے کہ اگر اگلا انکمفرٹیبل ہو رہا ہے، مطلب آپ کچھ کر رہے ہیں جس سے اگلا انکمفرٹیبل ہو رہا ہے، تو وہ ہراسمنٹ کے ضمن میں آتا ہے. تو اب ہراسمنٹ کی کوئی تعریف اس کے علاوہ، گھورنے کے علاوہ کوئی بتائے گا ہراسمنٹ کے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہراسمنٹ سے؟ ابھی کیونکہ ہم نے کافی بات کر لی. جی بالکل. پیچھے سے میں چاہوں گی اگر پیچھے سے کچھ لوگ بات کریں، آپ کو کیا لگتا ہے مطلب کہ کس چیز کو ہم ہراسمنٹ کہیں گے، کس رویے کو ہم ہراسمنٹ کہیں گے؟ کوئی بات نہیں، ہم یہاں کس لیے کھڑے میں بتا دیتی. دیکھیے ہراسمنٹ، پہلے میں انگلش میں بتاؤں. ہراسمنٹ از اینی بیہیویئر دیٹ میکس یو فیل انکمفرٹیبل، انسیف، انسلٹیڈ اور pressured at work, especially when you cannot say no. یعنی ہراسمنٹ کوئی بھی ایسا رویہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ بے چینی محسوس ہوتی ہے، آپ غیر محفوظ خود کو سمجھتے ہیں، آپ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور آپ اسے منع نہیں کر سکتے. اس طرح کے رویے اگر آپ ذہن میں سوچیں، جب بھی کسی بھی ادارے میں ہم کام کرتے ہیں تو اس طرح کے رویے اگر پیش آتے ہیں تو وہ ہراسمنٹ کے ضمن میں آتے ہیں. اب یعنی کوئی مثال دینا چاہے گا یا مجھے ہی دینی پڑے گی؟ اس طرح کے رویوں کی اگر آخر میں سے کوئی مثال دینا چاہے جس سے بے چینی محسوس ہو یا انسلٹ محسوس ہو یا انسیف محسوس کریں، تو ٹھیک ہے. جیسے ریپیٹیڈ انوانٹیڈ کمنٹس اباؤٹ اپیئرنس، مطلب ایک دفعہ کہہ دیا کہ جی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بار بار کہا جائے گا، روز کہا جائے گا، تو میرے خیال سے وہ خاتون جو ہیں وہ تھوڑا ہراسڈ ہو جائیں گی. یا یہ کہ کسی کو آفس میں بغیر کسی وجہ کے دیر تک بٹھایا جا رہا ہے، یہ بھی ہراسمنٹ ہو جائے گی. کسی کے پاس کھڑے ہیں تو اس کو چھونے کی کوشش اگر کی جا رہی ہے، یا بہت اس کے قریب آ کے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں، یہ بھی ہراسمنٹ میں آتا ہے. یا پھر دھمکیاں دینا کہ اگر تم نے شکایت کی تو تمہاری نوکری کی خیر نہیں، یہ ساری باتیں ہراسمنٹ کے اس میں آتی ہیں. یا ایسے لطیفے سنانا جس سے کہ سامنے والے شخص کی توہین ہو رہی ہو، اس کا مذاق اڑانا. یعنی اپنی طرف سے تو آپ لطیفے سنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن اگلے کو وہ اچھا نہیں لگ رہا، یا اس کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہراسمنٹ کے ضمن میں آتی ہیں. دیکھیے ہراسمنٹ ہمیشہ فزیکل نہیں ہوتی. یہی نہیں ہوتا کہ آپ کو چھوا ہی جائے گا تو آپ کی ہراسمنٹ ہوگی. آپ کے الفاظ، آپ کا دیکھنے کا انداز، آپ جو میسیجز دے رہے ہوتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ بڑے افسر ہیں اور آپ اس اتھارٹی کا مس یوز کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہراسمنٹ کے ضمن میں آتی ہیں.
यहाँ तक बात क्लियर हुई? कुछ पीछे वालों खुदा के लिए हाथ उठाओ, समझ आ रहे? ठीक है। अब हम बात करेंगे पावर एंड साइलेंस, क्योंकि ये सिर्फ औरत और मर्द का मसला नहीं है जिस पे हम यहाँ आज बात करने आए। हम यहाँ बात करने आए हैं वो लोग जिनके पास पावर होती है और वो लोग जो बोल नहीं सकते, जो खामोश रहते हैं, उनके पावर के अगर वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो भी काम करने वाले अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई और अदारे भी हो सकते हैं, तो हरासमेंट जो है वो उसकी वजह आमतौर पे यही होती है कि जो ऊंची कुर्सी पे बैठा है वो नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता है। अब यहाँ क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बेसिकली स्टाफ के लिए है, वरना स्टूडेंट्स के हवाले से तो बहुत बातें आती हैं कि किस तरह से उनको नंबर देने के लिए, दाखिला देने के लिए किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि यहाँ इस वक्त हम स्टूडेंट्स और टीचर्स की नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ की बात करने के लिए खड़े हैं। तो ये होते हैं पावर डिफरेंस। जब किसी को हो ना कि मेरे हाथ में इतना इख्तियार है, मैं इसको को तरक्की दे सकता हूँ, मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ, तो फिर मैं इससे ये फ़ायदे भी उठा सकूँ, ये आमतौर पे इंसानी कमज़ोरी की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं। इस तरह से बातें, तो जब इस तरह की बातें अगर किसी अदारे में हो रही हों तो आपके हाल, क्योंकि देखिए ये पावर डिफरेंस की बात है ना, तो अगर किसी के साथ भी हो सकता है, जो पावर में बाद दफ़ा उसके साथ भी कोई छोटा बदतमीज़ी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो उसमें शिकायत करते हुए किसको ज़्यादा डर लगता है, जो सीनियर लेवल पे होता है उसको या जो जूनियर लेवल पे होता है? जूनियर पे होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो पावर डायनामिक्स आ जाती है ना। अब जाहिर है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है एम्प्लॉय, वो तो डरेगा ना शिकायत करते, या कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, डेली वेजेस वाला, या फिर औरतें क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा डरती हैं, लेकिन इसमें भी पावर की डायनामिक्स को याद रखें, क्योंकि अगर वो औरत पावरफुल है तो हो सकता है वो मर्द को हरास करे, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है। तो इसी तरह जो जूनियर टीचर्स हैं वो डरते हैं शिकायत करते हुए, या जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ जो पीछे बैठे, तो ये लोग भी शिकायत करते हुए डरते हैं। और मेरे ख्याल से आपके अदारे ने आज हमें यहाँ इसीलिए बुलाया है कि हम आपकी हौसला अफजाई करें कि आपके यहाँ कमेटी बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, आप फ़ौरन उस कमेटी से रब्ता करें। अभी वो खातून जिन्होंने हमें आते मिली थी वो शायद चेयरपर्सन है इस कमेटी की, फिर इमरान साहब हैं। हाँ जी, तो मतलब आपके यहाँ ये बुलाया ही हम इसलिए गया कि हम आपको बताएं कि आपके अदारे में इसका इलाज मौजूद है और आपको घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, जब कोई किसी के साथ गलत हरकत करता है और वो खामोश रहते हैं, तो हमारे माशरे में ये होता है कि भाई मैंने किया था, वो कुछ नहीं बोली या वो कुछ नहीं बोला, तो अब मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, अब मैं वो हरकत दोबारा भी कर सकता हूँ। तो उसमें हमें ये याद रखना चाहिए, अगर वो कुछ नहीं बोला या अगर वो कुछ नहीं बोली, यानी अगर वो खामोश नहीं, तो खामोशी का मतलब कॉन्सेंट नहीं होता, खामोशी का मतलब होता है डर। वो आपकी पोजीशन की वजह से डर रहा है या डर रही है, इसलिए वो शिकायत नहीं करती। तो इस खुशफहमी में मुतला नहीं हो कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो अगला उस पर राज़ी है, अगला राज़ी नहीं है, अगला सिर्फ खामोशी अपने डर की वजह से करते हैं। जैसे मतलब छोटे पैमाने पे भी कोई क्लर्क तक ये धमकी दे सकता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट ख़राब कर दूंगा, या अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हारी जो भी एनुअल रिपोर्ट्स जाती हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसी डर के मारे लोग शिकायत करते हुए डरते हैं। फिर लतीफ़े बहुत बनाए जाते हैं, लोगों के जेंडर के बारे में बनाए जाते हैं। मैं फ़ेसबुक की काफ़ी एडिक्ट हूँ, तो फेसबुक में शुरू में जो मर्द हजरात थे वो अपनी बीवियों के हवाले से बड़े लतीफ़े डालते थे, तो मैं हर लतीफ़े के नीचे लिखती थी कि फिर ये शौहर हजरात क्या करते हैं, शौहरों के लिए भी तो बात करें। तो यकीन करें कि जो मेरे पेज पे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो मेरे मुसलसल तनकीद से अब वो अपनी बीवियों का मजाक नहीं उड़ाते। तो ये उनको बताना पड़ता है कि भाई आप लतीफ़ा सुना रहे हैं लेकिन अगला ह्यूमिलिएट हो रहा है, तो ऐसे ना करें।
اور اب ہم بات کریں کہ ہماری رائٹس کیا ہیں ورک پلیس میں، یعنی جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمیں ہماری جو رائٹس ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ہم کوئی ہیلپ لیس نہیں ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں قانون بن چکے ہیں، ان قانون کے نتیجے میں ہمارے اداروں میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. تو چاہے آپ جونیئر اسٹاف ہیں چاہے کچھ بھی ہیں، قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو ہر یونیورسٹی میں ایک ہراسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے. یہاں تو ہے، آتے ہی ہمیں پتہ چلا، تو یو آر لکی. اور کمپلینٹس جو ہیں وہ اگر ضروری نہیں کہ آپ لکھ کے کریں، آپ زبانی بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں ادارے کو بھی کہ کانفیڈینشیلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ہر جگہ بات پھیل جائے جی فلاں نے فلاں کی شکایت کی اور وہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے. کانفیڈینشیلٹی ضروری ہے. ریٹیلیشن انلیگل ہے، کسی کو اس پہ بدلہ نہیں لینا چاہیے، کوئی کارروائی نہیں غلط کرنی چاہیے کہ اس نے شکایت کی. اگر وہ سچا ہے تو اسے انصاف ملنا چاہیے. اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو انگلش آتی ہو، آپ انگلش میں ہی لکھیں. یہ بھی نہیں کہ آپ کو قانون پورا پڑھا ہو اور آپ قانونی زبان استعمال کریں. نہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ بات کریں، اپنی کمیٹی کو بتائیں جا کے. اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہمت اور ادارے کی سپورٹ. اور ادارے کی سپورٹ میں نے کہا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے آپ سے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ادارے ہی نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی کیسے کر سکتے ہیں. اس کے سمپل سٹیپس ہیں. یعنی اگر کسی کو ہراس، آج کل موبائل پہ زیادہ ہوتے ہیں نا ایسے میسیجز آ رہے ہیں، تو اگر ہو تو وہ میسیجز سنبھال کے رکھیں، میسیجز ڈیلیٹ نہ کریں. جو بھی ڈیٹا ہے جو تنگ کرنے کا، اس سب چیزوں کو سنبھال کے رکھیں. اور جو اگر گواہ کوئی موجود ہیں ان سے بھی رابطے میں رہیں جنہوں نے دیکھا ہو کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے. اور جس پہ آپ اعتماد کرتے ہیں اسے بتائیں کہ بھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. اور کبھی اکیلے اپنے حراست کے سامنے نہ جائیں، اپنے ساتھ کسی کو لے کے جائیں، بلکہ کمیٹی کے تھرو جائیں تو زیادہ اچھے. اور جو بھی آپ کا کولیگ بولنے کی ہمت کرے اس کا ساتھ دیں، اس کو ڈسکریج نہ کریں. اگر آپ کو کوئی کولیگ آ کے بتاتا ہے کہ بھی مجھے ہراس کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کون سی بات نہیں کہنی چاہیے؟ آپ لوگوں سے پوچھیں، واٹ شوڈ یو ناٹ سے، کیا نہیں کہنا چاہیے؟ ہاں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہاں یہ نہیں کہنا چاہیے بالکل. کیونکہ وہ بٹھا دیتے ہیں ہم اسے، تو وہ ظاہر بھی اس کے ساتھ تو ہمیشہ ناانصافی ہوتی رہے گی. اور اس میں یہ نہیں کہیں کہ بھئی صبر کرو جیسے انہوں نے کہا، یا اگنور کرو. لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں اگنور کرو، چلو ہو گیا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو اگنور کرو. تو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے. اسے کہنا چاہیے ہاں ہمارے ادارے میں کمیٹی بنی ہوئی، چلیں ہم وہاں چل کے بات کر سکتے ہیں. تو یہ تو اب میں اپنی بات فی الحال یہی ختم کروں گی. آگے سوال جواب ہوں تو اس میں ہم اور مزید بات کر لیں گے. لیکن مطلب مجھے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی میں ہم کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. اور یونیورسٹی جو ہے یہیں سے نکل کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک کو چلائیں گے، ہمارے مستقبل کے معمار یہیں سے نکلیں گے، اور آپ سب ان کو ٹرین کریں گے مستقبل کے لیے. تو میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے موقع ملا اور میں نے آپ سے یہ باتیں کی. باقی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں گے وہ جب سوال جواب کا وقفہ ہوگا تو اس میں ہم مل کے بات کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو میڈم مہناز رحمان. اب میں ریکویسٹ کروں گا مس ملکہ خان سے کہ وہ روسٹرم پہ تشریف لائیں اور ہمارے اسٹاف کو آج کے موضوع پر انلائٹن کریں. پلیز میڈم ملکہ. تھینک یو. ہاں کر دیں گی، ویسے تو ساری بات تقریباً مہناز نے کر دی ہے کہ میں اس پہ تھوڑی سی نہیں، وہ والی جو میں نے پاور پوائنٹ میں چیزیں ڈالی وہ ہو گئی ڈسکس، لیکن میں اس کو ایسی اوور آل کر لوں گی. جی پیچھے والے سارے خاموش رہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ جو میں نے پریزنٹیشن بنائی ہے وہ یقیناً، کیونکہ جیسے آپ کے یہاں کمیٹی موجود ہے
تو وہ پھر آپ لوگ ہی پڑھیں گے جب میں اس کو یہاں پہ رن کرواؤں گی. لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ایک سانگ کہا تھا, اگر آپ اس کو وہ کر دیں تاکہ تھوڑا سا سانگ دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال ضرور ابھریں گے, تو پلیز ضرور سوال کیجیے گا. یہ دیکھ زمانہ میرا ہے, یہ دیکھ زمانہ میرا ہے, یہ تاج شہانہ میرا ہے, یہ تاج شہانہ میرا ہے, یہ دیکھ زمانہ میرا ہے, یہ دیکھ زمانہ میرا ہے. ایک چاند کی لمبی رات کٹی اور نیا سویرا جیت گیا, اب اشک نہیں ان آنکھوں میں, جو بیت گیا سو بیت گیا, اب درد بھرے لوہے کیوں ہو, خوشیوں کا ترانہ میرا ہے. یہ دیکھ زمانہ میرا ہے, یہ دیکھ زمانہ میرا ہے. زندگی ہار کے مسکرائی تھی میں, دہشت سے کب گھبرائی تھی میں, زمین میری جرت سے روشن ہوئی, بس موت بہانا میرا ہے. لے دے زمانہ میرا ہے, لے دے زمانہ میرا ہے. تحریم میری تکریم میری, عزت بھی ملی شہرت بھی ملی, تحریم میری تکریم میری, عزت بھی ملی شہرت بھی ملی. پہلے تو یہ دامن خالی تھا, اب سارا خزانہ میرا ہے. یہ دیکھ زمانہ میرا ہے, یہ دیکھ زمانہ میرا ہے. نہ چھیڑ پرانی باتوں کو, ان بھولی بسری یادوں کو, نہ چھیڑ پرانی باتوں کو, ان بھولی بسری یادوں کو. یہ نئی کہانی میری ہے, یہ نیا فسانہ میرا ہے. یہ دیکھ زمانہ میرا ہے, یہ دیکھ زمانہ میرا ہے. یہ تاج شہانہ میرا ہے, یہ تاج شہانہ میرا
जमाना मेरा है जमाना। मैंने जो कुछ बोलना था मैंने सुना दिया। बेसिकली देखिए, ये जो आपने इसमें बहुत सारे कवानीन का देखा होगा उसमें, तो ये कवानीन के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही। और जैसे इंट्रोडक्शन में बताया गया, इत्तेफाक से महनाज का और हम दोनों का ताल्लुक ही औरत फाउंडेशन से है। औरत फाउंडेशन को इस वक्त तकरीबन कायम हुए 40 साल हो गए, और इन 40 सालों में हमने बहुत जद्दोजहद की, बहुत लेजिस्लेशन करवाई, और सिंध असम्बली पूरी वर्ल्ड में एक वाहिद प्रोग्रेसिव असम्बली है जिसने बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन की। आपको पता है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद का कानून जो है वो पास हुआ सिंध असम्बली से, और उससे कोई हमें 10 से 15 साल लगे पास करवाने में। और इन 10 से 15 सालों में जितनी भी हुकूमतें रहीं उनके साथ हमने बहुत स्ट्रगल की, और हम एक रिपोर्ट शाया करते थे हर साल वायलेंस अगेंस्ट विमेन के नाम से। उसमें हम बताते थे कि पाकिस्तान में कितनी औरतों को मुख्तलिफ नामों पे कत्ल कर दिया गया, सूबे में कितनी औरतों को कत्ल कर दिया गया, और डिस्ट्रिक्ट में कितनी औरतों को मुख्तलिफ नामों से, कारोकारी के नाम से और तो बहुत सारे नामों से कत्ल कर दिया गया। लेकिन हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं था। जब भी कोई पुलिस के पास जाता था तो हमारी पुलिस कहती थी, जनाब ये तो आपका ज़ाती मसला है, आप इसको घर में जाके हल कर लें। और अगर हाँ आपका सर फटा है, खून बह रहा है, हाथ टूटा हुआ है, टांग टूटी हुई है, तो वो FIR दर्ज करते थे, वरना अदरवाइज वो कहते थे ये ज़ाती मसला है। लेकिन 8 मार्च 2013 के बाद अब हमारी पुलिस ये नहीं कह सकती कि ये ज़ाती मसला है, आप इसको घर में जाके हल कर लें। अब जो है ये, अगर कोई भी शख्स अपनी किसी बेटी, बहन, माँ के साथ किसी भी किस्म का तशद्दुद करेगा तो वो कानूनन जुर्म है। पहले जब हम यूथ के साथ भी अक्सर प्रोग्राम करते हैं, तो जब अक्सर उनसे बात हुई कि अच्छा आपके ख्याल में क्या होता है वायलेंस, तो कहते हैं अच्छा औरतों की ज़बान चलेगी तो फिर हाथ तो चलेगा, ठीक है। फिर हम उन्हें ये भी बताने की कोशिश करते हैं, जनाब देखें अगर आपके जहन में ये है कि मेरी शादी हो गई, मेरे तो अब्बा भी अम्मा को मारते थे तो अब मैं भी अपनी बीवी को मारता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि जब अब्बा अम्मा को मारते थे उस वक्त कानून नहीं बना हुआ था, लेकिन अगर अब आप अपनी बीवी को, अपनी बहन को, किसी के साथ भी तशद्दुद करेंगे तो वो कानूनन जुर्म है, उनको जो है वो सज़ा मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह आप देखें कि जब कवानीन बनते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इदारे भी बनते हैं। अब पूरे सिंध में हर SSP ऑफिस के पास विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बना हुआ है। वहाँ पर एक विमेन पुलिस ऑफिसर बैठी हुई है। किसी भी औरत के साथ किसी भी वक्त किसी किस्म का वायलेंस हो, वो वहाँ जाएं और उनकी बात को सुना जाएगा। वहाँ पे खातून पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पे जाने से ये भी फील नहीं होता कि अच्छा हम किसी थाने में जा रहे हैं, वरना तो हमारे यहाँ पहले तो बहुत बुरा समझा जाता था। मर्द भी थानों में जाने से अब समझते थे कि हम कहीं बहुत ख़राब जगह जा रहे हैं। लेकिन विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में मैंने खुद वहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे बैठ के गुजारे, और मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन वहाँ पे बाकायदा तहरीरी तौर पर एप्लीकेशन लेकर आती हैं, क्योंकि हम जब भी अवेयरनेस सेशन करते हैं हम कहते हैं कि आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप दरख्वास्त जो है वो तहरीरी तौर पर लेके जाएं। आपके पास आपके साथ जो भी मसला हुआ है, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए सदर पाकिस्तान को भी बता देंगे जनाब ये मसला है, तो वो आपकी बात सुनेंगे, कहेंगे कि हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उनके हाथ में कोई कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया तो वो वापस अपने ऑफिस में जाके कहते हैं कि जनाब वो लेकर आए जो वहाँ पे दरखास्तें मिली थी या जो लोगों ने पेपर्स दिए थे, तो वो वहाँ जाके बैठ के उनको देखते हैं, चाहे कोई भी हो। ये तो मैंने सदर पाकिस्तान की आपको मिसाल दी, कोई भी आला ऑफिसर हो वो जाके देखते हैं और फिर वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट को वो मार्क करते हैं एप्लीकेशंस के, इनके साथ जो है ना इसको देखा जाए। तो जब तक आप तहरीरी दरख्वास्त कहीं नहीं देते हैं तो आपके पास कोई सबूत नहीं होता है। आप जब भी किसी भी इदारे में कोई तहरीरी दरख्वास्त दें, एक उसकी साथ फोटोकॉपी करवा के लेके जाएं, उसके ऊपर आप रिसीविंग लें, उसके ऊपर आपको नंबर मिलता है, वो आपकी कंप्लेन नंबर कहलाता है, उसके ज़रिए आप जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम यहाँ बातें कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हमारे जो साथी बैठे हैं, जो यहाँ काम करने वाले लोग बैठे हैं, ये बातें सिर्फ उनके लिए हैं, बल्कि हो सकता है कि कोई आपके आस पड़ोस में भी इस तरह का कोई मसला हो या कोई परेशान हो जिसको आप ये मशवरे दे सकते हैं। जैसे हमने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, अब हमारे यहाँ देखिए वायलेंस जो है ना वो हमेशा 6 बजे के बाद शुरू होता है। गवर्नमेंट की, हमारे विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है 1094, वो 5 बजे बंद हो जाती थी।
تو ہم نے سول سوسائٹی نے کہا وائلنس تو 6 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے, وہ ہیلپ لائن بند ہو جاتی ہے 5 بجے کے بعد, تو کیا کریں پھر. تو اس کو پھر 24 آورس کروایا گیا. اب آپ 1094 پر کال کریں گی یا کریں گے تو آپ کو فری لیگل ایڈ مل سکتی ہے, اور وہ آپ کی بات کو سن کے آپ کو مشورہ دیں گے, آپ کو ریفر کریں گے کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں. کسی بھی عورت کے ساتھ کسی بھی قسم کا وائلنس ہو, اس کو گھر سے نکال دیا جائے, ہمارے یہاں فیڈرل بی ایریا میں پناہ شیلٹر ہوم موجود ہے, آپ وہاں پر جا سکتی ہیں اور آپ اپنا مسئلہ بتائیں, وہ آپ کو اندر بلا لیں گے, اور پھر اگلے دن جب ان کا اسٹاف آئے گا اور آپ جو بھی کہیں گی, آپ کو میڈیکل کی ضرورت ہے, آپ کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہے, تو آپ کی کہنے کے مطابق وہ اسی طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. جب تک آپ کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں, اس کے بعد بھی 3 مہینے تک مزید رہ سکتے ہیں. آپ کو فیصلہ کریں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. اچھا, پناہ شیلٹر ہوم یا جو ہمارے یہاں اور جو دارالامان ہیں, وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی وائلنس کا شکار خاتون آ جائے تو وہ وہاں بس بیٹھی رہے. باقاعدہ وہاں پہ اسکل ٹریننگز دی جاتی ہیں, وہاں ایڈلٹ لٹریسی کی کلاسز ہوتی ہیں, وہاں کمپیوٹر کی کلاسز ہوتی ہیں, وہاں پر جم موجود ہے, وہاں لائبریری موجود ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, اور جو ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرا, کچھ پرائیویٹ ادارے ہیں جو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں, جیسے LAS کے نام سے ادارہ ہے, پلس کے نام سے ہے, وہ فری لیگل ایڈ دیتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو کورٹ تک لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ وکیلوں کی فیسیں ادا نہیں کرتے اور وہ کسی وائلنس کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ظلم سہتے ہی رہتے ہیں کہ جی ہم تو وکیل ہی نہیں ہائر کر سکتے, ہم کیسے کریں. تو یہ ایسے ادارے ہیں جو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کو گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ دیتی ہے, جیسے ہمارے یہاں لاء ڈپارٹمنٹ ہے یا ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ چھوٹے دوسرے پرائیویٹ اداروں کو جو ہے وہ فنڈ دیتے ہیں جس سے آپ کو وہ فری لیگل ایڈ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے یہاں گھریلو تشدد کے حوالے سے بات ہوئی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت سارے بچے, جو بہت ساری عورتیں مر رہی تھیں. جب مرنے والی عورتوں کی عمر دیکھی گئی, یا تو 15 سال تھی یا 16 سال ان کی عمر تھی, اور پتہ چلا کہ جناب وہ 15-16 سال کی عمر میں 2 یا 3 بچوں کی ماں ہے. تو مرنے والی جو عورت تھی ابھی تو وہ بڑی ہی نہیں ہوئی تھی, ابھی تو اس کی ایج ہی اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ وہ 2-3 بچے پیدا کر سکتی. تو پھر جو ہے وہ یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو قانون تھا اس کا فرسٹ ڈرافٹ عورت فاؤنڈیشن نے بنایا, اور ہم نے جو ہے وہ اسٹرگل کی. ہم اسمبلی کے گیٹ پہ صبح 8:30 بجے کھڑے ہوتے تھے, اور ہر پارلیمنٹیرین کو جو ہم نے رپورٹ بنائی تھی وہ ہم دیتے تھے. لیکن ڈومیسٹک وائلنس, یہ جو کم عمری کی شادی کے حوالے سے قانون بنا, تو یہاا سندھ میں ایک الائنس بنا, اور اس الائنس کے تحت یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. پھر یہ لاء جو ہے وہ اسمبلی میں اپریل 2014 میں جو ہے وہ پاس ہوا سندھ اسمبلی سے, کہ اگر اب 18 سال سے کم عمر بچی یا بچے کی کسی بھی والدین نے شادی کی تو یہ قانوناً جرم ہے. اب لوگ یہ سوچتے ہیں ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں, ہم تو چپ چاپ سے شادی کر دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ گاؤں میں رہتے ہیں, لیکن اب ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپیوٹرائز ہو رہی ہیں. جب آپ اپنے شوہر کے نام سے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جائیں گی تو آپ کو اپنے 18 سال ہونے کا کوئی ثبوت دینا پڑے گا, لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی. جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوگا تو وہیں سے آپ پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جو ہے وہ اپریل 2014 کے بعد جو ہے وہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا کہ 18 سال سے کم عمر بچی یا بچے کی کوئی بھی والدین شادی کریں گے تو وہ قانوناً جرم ہے. دونوں کے والدین کو سزا بھی ملے گی اور جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا, اور قاضی کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو گواہ ہوں گے, گواہوں کو بھی سزا ملے گی. تو اس لیے آپ لوگ کسی کی شادی کا گواہ بنتے وقت ذرا ایج ضرور دیکھ لیجیے گا کہ آیا کہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ 18 سال ہے بھی یا نہیں. جیسے ہم نواب شاہ میں ٹریننگ دے رہی تھی, تو وہاں پہ ایک اتفاق سے جو قاضی تھے انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اندر جو لڑکی ہے اس کی عمر ہے یا 18 سال یا نہیں. میں نے کہا دیکھیں, جب بھی شادی ہوتی ہے تو لوگ آپ کو پہلے سے انوائٹ کرنے آتے ہیں کہ کل میری بہن یا بیٹی کی شادی ہے تو پلیز آپ نکاح پڑھانے آئیے گا. تو میں نے کہا آپ جب ہی ان سے ڈاکومنٹس مانگ لیں, ان کا بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ, یا اگر ان کا CNIC بنا ہوا ہے تو آپ وہ CNIC مانگ لیں. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے بچ جائیں گے. اگر, کیونکہ ہمارے یہاں ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی شوہر کے نام کا بنا لیں گی, ابھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شادی سے پہلے شوہر, جب شادی ہو جائے گی تو شوہر کے نام کا شناختی کارڈ بن جائے گا, ابھی نہ بنوائیں. ہم لوگ کیونکہ شہروں میں رہتے ہیں
تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے CNIC کی. تو جیسے ہی بچے 18 سال کے ہوتے ہیں تو فوراً شناختی کارڈ لڑکی یا لڑکے کا بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ اندرون سندھ میں یا اندرون پنجاب یا بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں پر لوگ اس طرح اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ CNIC بنوانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, اب ہم نے پھر ان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر نہیں CNIC یا کچھ بھی دکھا رہے ہیں تو وہ جو 2 گواہ ہوں گے آپ ان سے کہیں کہ وہ ایفیڈیوٹ پر لکھ کر دے دیں کہ لڑکی یا لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے ان کی عمر 18 سال ہے, اور وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ دیں وہاں پہ اور وہ آپ نکاح نامے کے ساتھ لگا دیں, تو یہ بھی ایک اوتھینٹک ہو جائے گا. دوسرا, ہمارے یہاں ابھی اسمبلی میں تو نہیں آئے لیکن کیبنٹ میں ضرور یہ پاس ہو گیا کہ جو نکاح نامہ ہے اس کے اوپر CNIC نمبر لکھنا لازمی ہو گیا, لڑکی اور لڑکے کا دونوں کا. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی اسمبلی میں آ جائے گا تو وہ بھی پاس ہو جائے گا اور وہ بھی قانون کا حصہ جو ہے وہ بن جائے گا. تو پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں بچے تو ہمارے قانون کے بچے تھوڑی ہیں. ہمارے بچے ہم نے اتنی مشکل سے ان چھوٹے بچوں کو پڑھایا لکھایا, تعلیم حاصل کروائی اور ان کو اتنا بڑا کیا, اور ابھی ان کی 18 سال عمر نہیں ہوئی اور ہم شادی کر دیں اور جناب شادی ہو گئی 19 سال کی عمر میں, ایک بچے کی ماں, پھر اگلے سال دوسرا, پھر تیسرا, اور جب تیسرا بچہ ہوا تو وہ دنیا سے ہی چلی گئی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جو ہے وہ یہ پابندی لگائی گئی کہ 18 سال سے کم عمر بچی یا بچے کی کوئی بھی والدین شادی کریں گے تو وہ قانوناً جرم ہے. پھر جیسے آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں ورک پلیس ہراسمنٹ کے حوالے سے, تو ہراسمنٹ اس میں جو ہے نا وہ دونوں لوگ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. کوئی مرد بھی ہراساں ہو سکتا ہے کسی خاتون سے اور کوئی خاتون بھی کسی مرد سے ہراساں ہو سکتی ہے. قانون کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ دونوں کے لیے ایکول ہے. تو جیسے ہمیں انہوں نے ایک پیپر بھی دکھایا جس پہ ہراسمنٹ کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں. تو ہمارے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے, آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کے کسی نوٹس بورڈ پہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہوا ہے یا جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ یہ جو ہماری ساری خواتین بیٹھی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہراسمنٹ کمیٹی کے لوگ ہیں؟ جی, تو دیکھیں یہ جو ہے نا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اب لڑکیوں نے تعلیم حاصل کری ہے, وہ جاب کرنے کے لیے آئی ہیں, وہ اس لیے نہیں آئی ہیں کہ لوگ ان کو کہتے رہے او ہو آج تو آپ کے بال بہت اچھے لگ رہے ہیں, آج تو آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا میرے ساتھ چائے پینے چلیں یا میرے ساتھ کافی پینے چلیں. جب یہ قانون نہیں بنا تھا تو اس طرح کی ہزاروں شکایتیں جب آئیں سول سوسائٹی کے اداروں کے پاس, ہیومن رائٹس کے اداروں کے پاس, تو اس کے بعد جو ہے یہ سوچا گیا کہ ہاں واقعی اس پہ بھی کوئی قانون ہونا چاہیے, جبھی شاید لوگ کنٹرول میں آئیں گے, اس سے پہلے لوگ کنٹرول میں نہیں آ سکتے. تو آشا کے نام سے ایک الائنس بنا پورے پاکستان کی سطح پہ, اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. ہماری جو نیشنل ویمن کوکس تھا اس کا بہت زیادہ رول رہا, جسٹس ماجدہ رضوی کا بہت زیادہ رول رہا, اور باقی جتنے بھی سول سوسائٹی میں ایکٹیو لوگ کام کرنے والے ہیں ان سب کا بہت رول رہا, بہت پریشر رہا. تو آپ دیکھیں کہ جنوری 2010 میں یہ قانون پاس ہوا. ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے یہ ہوا کہ جناب ہر سرکاری اور غیر سرکاری ادارے نے جو ہے وہ اپنے اپنے دفتروں میں کمیٹیاں بنانی ہیں اور اس کو اپنی HR کی پالیسی کا حصہ بنانا ہے کہ جو ہر ادارے میں جو HR کی پالیسی ہے آپ اس کو, یہ جو ہراسمنٹ کا جو قانون آیا اس کا بھی حصہ بنائیں, اور جو بھی امپلائی آ رہا ہے آپ اس کو بتائیں کہ جناب زیرو ٹالرنس ہے, اگر اس طرح کا کوئی بھی ہراسمنٹ کا انسیڈنٹ ہوا تو آپ فوری گیٹ سے باہر ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس میں کہنے میں ایک یہ ہوا کہ جناب جو ہمارا ایک تو یہ ہو گیا, کیونکہ یہ تو ورک پلیس پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے ہوا, لیکن ہمارے اسی موجودہ قانون میں پاکستان پینل کوڈ میں جو ہے وہ ایک شک کا اضافہ کیا گیا, وہ ہے 509. آپ دیکھیں ہم لوگ اداروں کے اندر بیٹھے, یہاں کچھ ہو گیا, یہاں تو ہم نے کمیٹی کو بتا دیا, لیکن اگر میں بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوں اور وہاں پہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں کس کو بتاؤں؟ ٹھیک ہے, تو 509 کے تحت جو ہے یہ ایک ہماری شک کا اضافہ کیا گیا موجودہ قانون کے اندر. تو اس کے تحت آپ FIR درج کروا سکتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں اکثر معلوم ہوتا ہے کہ جو گلی کونوں پہ جو لڑکے موٹر سائیکلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ویسے بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے ہی لڑکیاں اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے جا رہی ہوتی ہیں تو وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. پھر انہوں نے دیکھا اچھا کالج میں چلی گئی, ٹھیک ہے, اب چھٹی کا ٹائم ہوا, اوہو پھر بھاگے جو ہے نا پھر گاڑیاں لے کے پہنچ رہے ہوتے ہیں.
تو ہم جب اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ کو ڈرنے کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بالکل بولڈ ہو کے چلیں اور اپنے گھر میں جا کے بتائیں اپنے پیرنٹس کو کہ دیکھیں فلاں کے گھر آپ جا کے بتا دیں کہ آپ کا شوہر, آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی اسی طرح میری بہن یا بیٹی کو ہراس کر رہا ہے. تو اگر آپ نے نہیں سمجھایا تو ہم قانونی کارروائی کریں گے, اور قانونی کارروائی کرنے کے لیے 509 کے تحت FIR درج کروائیں گے, جس میں جو ہے 3 سال کی سزا ہے اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے, اور سزا کی نوعیت دیکھی جائے گی تو بیک وقت دونوں بھی ہو سکتے ہیں گے. تو یہ والی چیزیں جو ہے ہمارے یہاں دیکھیں 2010 میں قانون پاس ہوا تھا, ہم 25 میں بیٹھے ہیں, ابھی بھی ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہاں جی ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے قانون پاس ہو گیا, یا کم عمری کی شادی کے حوالے سے قانون پاس ہو گیا, یا ہوم بیس ورکر جو ہماری گھروں میں خواتین کڑھائی سلائی کے کام کرتی ہیں اس کے حوالے سے قانون پاس ہو گیا ہے کہ دیکھیں آپ اگر فرض کریں کوئی خاتون ایک ٹوپی بنا رہی ہے, اس کو 200 روپے اس کا معاوضہ مل رہا ہے, لیکن ٹوپی بازار میں خریدنے جائیں تو 2000 روپے کی ملتی ہے. تو جن ہاتھوں میں سوراخ ہو گیا انگلیوں میں, ان کو تو محنت کا معاوضہ پورا نہیں ملا. تو اسی لیے سندھ حکومت نے مئی 2018 میں جو ہے وہ ہوم بیس ورکر کے لیے قانون بنایا کہ جس طرح فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو مراعات ملتی ہیں, اسی طرح ہماری ہوم بیس ورکر جو خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں, رلیاں بنا رہی ہیں, ٹک کا کام کر رہی ہیں, کڑھائی کر رہی ہیں, ان کو بھی اس طرح کی فیسلٹیز ملیں گی. خدا نخواستہ اگر ان کے یہاں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو جس طرح فیکٹری میں کام کرنے والے شخص کو ایک بڑا معاوضہ ملتا ہے, اسی طرح ان خواتین کو بھی ملے گا. کب ملے گا؟ جب یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہو جائیں گی. مئی 2018 میں قانون پاس ہوا, ابھی تک ہم پورے سندھ میں خواتین کو رجسٹر نہیں کر پائے. ہم نے وہاں پہ سجیشن دی کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول تک موجود ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ یونین کونسل تک موجود ہے. تو آپ اپنے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کو شامل کر لیں گے تو آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور جلدی ہو جائے گا. اسی طرح دیکھیں آپ مئی 2018 میں یوتھ پالیسی پاس ہوئی ہے, اور اس کے بارے میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ کو, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یوتھ پالیسی کے اندر ہے کیا. ٹھیک ہے, یوتھ پالیسی میں یہاں تک کہ جو ہمارے یہاں آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان تک کے بینیفٹس کے لیے چیزیں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب بھی پڑھ کے اپنی ڈگریاں لے کے باہر نکلتے ہیں, سوائے ہمارے یہاں جو میڈیکل کے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس تو 1 سال کی ڈگری ہوتی ہے کیونکہ وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں, لیکن باقی ادر شعبوں میں اگر آپ ڈگری لے کے باہر نکلیں تو آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. لیکن یوتھ پالیسی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اکنامکس پڑھ رہا ہوگا تو ان کو بینکوں کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا, اگر کوئی پالیٹکس پڑھ رہا ہے تو ان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا, اگر کوئی سوشیالوجی سوشل ورک پڑھ رہا ہے تو ان کو NGOs کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا جائے گا, تاکہ جب وہ ڈگری لے کے باہر نکلے تو ان کے پاس جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں قانون سازی بہت ہو جاتی ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے, جس کے لیے ہمیں بار بار ڈپارٹمنٹ کو, پارلیمنٹیرین کو جو ہے وہ پش کرنا پڑتا ہے کہ یہ قانون تو بن گیا لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ جو سارے ساتھی بیٹھے ہیں, میں ڈاکٹر ریاض کا اور باقی ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے جو ہے وہ ان لوگوں کو موقع دیا کہ آپ اپنے کام سے ہٹ کے بھی آ کے یہاں پہ بیٹھ کے سنیں, کیونکہ ابھی تک تو آپ باہر سے ہی دیکھتے ہوں گے نا کہ اچھا اس ہال میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اندر پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں, لیکن جب تک دیکھیں نا آپ مینٹلی طور پہ خود فریش نہیں ہوں گے تو آپ اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ کمیٹیاں موجود ہیں, آپ کے یہاں لوگ موجود ہیں, جب تک آپ اپنا مسئلہ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے, آپ اپنی پریشانی ان کو بتائیں گے نہیں, تو آپ کے مسئلے کا حل نظر نہیں آئے گا. لیکن جو آپ کی پریشانی ہے وہ آپ کے چہرے سے بھی نظر آئے گی اور آپ کے کام میں بھی نظر آئے گی, کیونکہ آپ اپنے کام کو پراپر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں آپ لوگ کہ آپ کے ساتھ جو بھی پرابلم ہے, چاہے آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہے, آپ کے کسی بچے کا مسئلہ ہے, آپ کی وائف کا, آپ کے اپنے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, جو آپ کا لائن مینیجر ہے اس کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں. وہ یقیناً آپ کو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل بتائے گا جس سے آپ مینٹلی طور پر جو ہے وہ فریش ہو سکتے ہیں اور اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی دے سکتے ہیں, اور اسی طرح کام میں جو ہے وہ بہتری آتی ہے, اور اسی طرح جو قوانین بنے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد بھی نظر آتا ہے. بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. جی. Thank you so much for such
انفارمیٹیو سیشن. آئی ہیو کویشچن. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جو قاضی ہوتے ہیں ان کو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب رجسٹریشن ہو رہی ہے CNIC کا نمبر ہونا چاہیے, رائٹ. ان اے سینیریو جہاں پر وہ جو میرج ہے وہ وہاں پہ رجسٹر ہی نہیں کراتے ہیں, اینڈ لیٹس سپوز وہاں پر دیر از مے بی اے فیملی ممبر جس نے نکاح پڑھا دیا, تو ان دیٹ سچویشن کیا میجرز لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, جب پتہ اگر شادی سے پہلے پتہ چل جاتا ہے تو ہماری ڈائریکٹر نے کراچی میں بیٹھ کے کنڈ کوٹ کی شادی رکوائی ہے. ٹھیک ہے, ہماری ریزیڈنٹ ڈائریکٹر پہلے انیس ہارون تھی, ان کو کسی نے کال کیا کہ کنڈ کوٹ میں فلاں گاؤں میں جو ہے وہ ایک شادی ہو رہی ہے. انہوں نے کراچی سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ KTN کا جو نمائندہ تھا اس کو ایڈریس بتایا کہ وہ دیکھو فلاں پان کی دکان ہے, اب وہ فلاں گلی ہے, فلاں 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 جگہ ہے. جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے, کیونکہ وہاں پہ اندرونی سندھ میں گھر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو باہر ٹینٹ وینٹ لگانا اتنا ضروری نہیں ہوتا, تو شادی ہو جاتی ہے وہاں. تو پتہ چلا کہ جناب جب وہ نوک دروازہ کیا تو وہ گئے اندر, تو دلہا سمجھا کہ شاید میری ویڈیو بننے کے لیے آ گئے. وہ KTN والے نے اسی سے پوچھا, ان صاحب کے بال بھی بالکل ریڈ, داڑھی بھی پوری ریڈ, اور وہ جو بچی تھی اس کی عمر شاید 12 یا 14 سال تھی, تو اور نکاح رات کو ہو چکا تھا. تو اس انٹروینشن سے رخصتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ایک تو پتہ چلا تو یہ ہو گیا. دوسرا, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بھائی ہاں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے جو کہ انڈر 18 ہے, آپ پولیس کو کال کر دیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک شادی رکوائی, میرے پاس رمضان میں ایک صاحب آئے, ان کی بیٹی ابھی 9 کلاس میں گئی تھی اور اس نے آرڈر پاس کر دیا تھا اگر آج 4 بجے میری شادی نہیں ہوئی تو میں گھر میں سب کو قتل کر دوں گی. اب وہ صاحب پریشان میرے پاس آئے کہ جناب یہ مسئلہ ہے, بتائیں کیا کریں. میں نے ان کی بیٹی کا بھی نمبر لے لیا اور اس بندے کا بھی لے لیا جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی. میں نے اس لڑکی کو فون کیا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے حوالے سے قانون پاس ہوا ہے, کہ آپ کو معلوم ہے اس قانون کے بارے میں؟ اس نے کہا پہلے میرا نمبر کہاں سے آیا یہ بتائیں آپ. میں نے کہا بیٹا مجھے تمہاری صحت اور زندگی کی بڑی فکر ہے, تو اس لیے آپ مجھے صرف یہ بتا دیں. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں. میں نے کہا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی. اس نے فون بند کر دیا. پھر میں نے لڑکے کو کال کی, میں نے کہا میں نے سنا ہے آج آپ کی شادی ہو رہی ہے, تو کیا آپ کو اس قانون کے بارے میں پتہ ہے؟ تو کہنے لگا نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر آپ یہ سوچ لیجیے گا, آپ نے تو سوچا ہوگا کہ شادی آپ کر کے اس کو گھر لے آئیں گے, لیکن آپ جیل چلے جائیں گے, وہ لڑکی پناہ شیلٹر ہوم چلی جائے گی. جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ کو نہیں ملے گی. تو اس لیے آپ ذرا سوچ لیں. پھر لڑکی کی میرے پاس 4 بجے دوبارہ کال آئے. میں نے اس کو 1 گھنٹہ اس کی کاؤنسلنگ کی, اور اس کے بعد میں نے اس کو کافی سمجھایا, اور میں نے کہا دیکھو بیٹا آج تم شادی کا تم نے آرڈر جاری کر دیا ہے, آج تو تم شادی کری ہو نا, تو تمہاری اماں تمہیں ایک دوپٹہ بھی نہیں دیں گی. لیکن اگر تم میٹرک کے بعد شادی کرو گی تو 2 سال کا عرصہ ہو جائے گا, جب تک تمہاری عمر بھی ادھر 18 سال ہو جائے گی, تو ہو سکتا ہے تمہاری اماں کچھ جہیز جمع کر لیں, تمہیں وہ دے دیں گی, اور وہ منع تو نہیں کری نا تمہاری اس سے شادی نہیں کریں گی. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اس کو کچھ سمجھ آیا اور وہ شادی نہیں رکی. لیکن اس کے پیچھے اس کے فادر سے ہم نے کہا آپ پولیس کو بتا دیں. انہوں نے کہا نہیں ہم پولیس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم نے کہا اگر آپ کسی کو اطلاع دے دیں گے تو آپ قانون سے بچ سکتے ہیں. میں نے کہا ان کو ایک درخواست آپ لکھیں اور آپ اپنے یونین کونسل کے چیئرمین کو دے دیں, اور اس میں بتا دیں آپ کہ اس شادی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ قانونی طور پہ بچ سکتے ہیں, ورنہ ادروائز آپ نہیں بچ سکتے. انہوں نے درخواست لکھی اور لکھنے کے بعد سائن کیا, اور لڑکے کے ابا کو فون کیا, کہنے لگے دیکھیں بھائی میں نے تو یہ درخواست لکھ دی ہے, میں یہ چیئرمین کو دینے جا رہا ہوں, اب پولیس ولیس آئے گی نا تو تم خود ہی نپٹ لینا. ان کے ابا گھبرا گئے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بھائی تم جو جا رہے ہو نا شام کو شادی کرنے, میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ. وہ وہیں سے شادی ریزالو ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور شادی جو ہے وہ نہیں رک گئی. تو آپ رکوا سکتے ہیں, آپ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو کال کر سکتے ہیں شادی رکوانے کے لیے, آپ پولیس کو کال کر سکتے ہیں, تو وہ شادی جو ہے رک جاتی. دوسرا جو آپ نے کہا شادی اگر ہو گئی, ٹھیک ہے, اب دوبارہ سے نادرا کا قانون آ گیا ہے. پچھلے دنوں بیچ میں انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ اگر آپ کو, جیسے مجھے اپنے ہسبینڈ کا نام کا شناختی کارڈ بنوانا تھا, جب میری شادی ہوئی یہ پالیسی نہیں تھی, میں گئی نکاح نامہ لے کے اور میں نے ان کے نام سے اپنے ابا کا نام ہٹا کے ان کا لگوا دیا. اچھا, تو اس کے بعد پھر پالیسی آ گئی کہ شادی رجسٹر کروائیں. پھر 3-4 سال چلا, یہ ختم ہو گیا. اب دوبارہ سے ہو گیا کہ پہلے میرج سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, پھر آپ کا CNIC آپ کے ہسبینڈ کے نام کا ہوگا. تو اگر وہاں پہ شادی ہو بھی گئی تو ان کا CNIC نہیں بنے گا جب تک میرج رجسٹر کروانے نہیں جائیں گے, اور جب میرج رجسٹر کروانے جائیں گی تو اس کے لیے 18 ایئرس کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. اوکے, آئی ہیو ون مور کویشچن. جی جی. آپ نے لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات کی کہ جو فیسلٹیز ہیں جو جو فیکٹری ورکرز کو مل رہے ہیں, اگر خواتین وہاں پہ جا کے رجسٹر کراتی ہیں جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں,
वो भी वो फैसिलिटीज़ उनको मिल सकती हैं, राइट? पर्क्स जो हैं फैक्ट्री वर्कर्स वाले. नाउ सी हमारे समाज में अगर ख़वातीन घर पे भी बैठी हुई है, उसको फिर भी एक मर्द की इजाज़त की ज़रूरत होती है कि मैं कहीं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आगे मैं कौन से स्टेप्स फॉरवर्ड ले रही हूँ और व्हाट्सएवर. तो क्या आप लोगों को वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है फॉर द रजिस्ट्रेशन एज वेल? नहीं, मैं बताऊं, देखें, जब से BISP के पैसे लोगों को मिलना शुरू हुए ना, अब मर्द हजरात खुद जाते हैं मेरी बीवी का CNIC बन जाए, समझ रहे हैं, मेरी अम्मा का CNIC बन जाए, क्योंकि वो जब पैसे मिलते हैं ना, अगर फर्ज करें जब हमने काम स्टार्ट किया था उस वक्त तो 1,000 रुपये मिलते थे, तो उसमें से होता ये था कि वो 3,000 अगर 3 महीने के जमा करके दिए जा रहे हैं तो वो 3,000 उस औरत के हाथ में थोड़ी जाते हैं, वो तो जो निकालने वाला साथ जाता है, चाहे वो शौहर की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, इवन गार्ड जो बैंक के बाहर खड़े होते हैं उस शक्ल में कोई हो, तो वो अपना हिस्सा पहले लेके फिर देते हैं. हमारे पास इसकी मॉनिटरिंग का काम आया, हमारे पास वो नाम थे जिनको पैसे मिलते थे. जब हमने मॉनिटरिंग की पता चला कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे BISP के, तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैंने बगैर किसी उसके मशवरा दे दिया. मैंने कहा आप जाइएगा कल पास उधर ये जो है पोस्ट ऑफिस, वहां पर जाके उससे कहना पोस्टमैन से कल मेरे पास इस्लामाबाद से फोन आया था, वो कह रहे थे आपके तो पैसे आ रहे हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं दिए अभी तक पैसे? क्योंकि मुझे तो इस बात का यकीन था ये मेरे हाथ में जो लिस्ट है इसमें इसका मतलब है कि इन सारी औरतों को पैसे मिल रहे हैं, जबकि उनको नहीं मिल रहे थे. जब वो गई तो पोस्टमैन परेशान, और उसने कहा उसके पास शायद उनके कोई 9 महीने के पैसे जमा हो गए थे. उसने कहा अगर तुम 9,000 हो गए थे, तो उसने कहा अगर मुझे 3,000 तुम दोगी ना तो फिर मैं तुम्हारा ये काम करवा सकता हूँ, वरना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा. फिर उस खातून ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इसको अभी 3,000 दे दो, कम से कम साइकिल में तुम्हारा नाम तो चलना शुरू हो जाएगा. ये जो तुम्हारे पैसे लेके बैठा हुआ था, जो पीछे से पैसे आ रहे थे नहीं मिल रहे थे, अब इस कम से कम ये तो होगा कि तुम्हें ये देने के लिए आएगा पैसे. तो फिर वो जो है ना वो इस तरह साइकिल में नाम चलना शुरू हो गया. जब तक देखें आपको मालूमात नहीं होगी, आगाही नहीं होगी, आप किसी को उस आगे वो इन्फॉर्मेशन फैला नहीं सकते हैं. तो आपको मालूमात जब तक जितनी स्ट्रांग होगी आप उतना स्ट्रांग जो है वो अवेयरनेस फैला सकते हैं. थैंक यू सो मच. जी, किसी और का कोई सवाल? सवाल जब नहीं आता इसका मतलब है कि ऊपर से सब गुजर गई, और या फिर शायद आपने हमारा टाइम वेस्ट किया. कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड आता है किसी भी हवाले से. जी प्लीज. अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, इतना ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव सेशन रहा ये. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑन बिहाफ ऑफ ज़ैबिस्ट ऑल्सो. आई एम आलिया सलीम. मुझे जो आपने थोड़ी सी बातें की उसके अंदर आपने कहा कि जो घर के अंदर जैसे कि कोई लड़कियां हैं जिनको कि वो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, और उनके पीछे जो लड़के पड़ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, स्कूल तक छोड़ के आते हैं और फिर वापसी में उनके इंतज़ार में रहते हैं. तो उसके बारे में आपने ये बताया कि घर जाके वो अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने फादर को बताएं, अपनी मदर को. मदर यूजुअली जो कि स्लम्स में रहते हैं, जो कि स्कूल कॉलेज लड़कियां जाती हैं, बहुत शौक़ होता है उनको पढ़ने का, आगे बढ़ने का, अपना फ्यूचर बनाने का. लेकिन होता ये है कि जब वो घर में मदर को बताती हैं तो मदर उसको खामोश कर देती हैं. कि जैसा आपने कहा कि जाके उनको अब्बा से बोलें या अम्मा से बोलें कि आपका बेटा जो है मुझे फॉलो कर रहा है और परेशान हो रही हूँ मैं, हरेसमेंट हो रही है मेरे साथ. तो उस सिलसिले में जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जनरली स्पीकिंग, मैं एक्सपीरियंस अपने बता रही हूँ कि मेरे पास जो कि ख़वातीन काम करती हैं, लड़कियाँ या जो भी कुछ है, तो उनकी बच्चियाँ भी जाती हैं. तो उनके हवाले से मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस दिलाया जाए, क्योंकि पेरेंट्स ही उधर बिठा देते हैं उनको, और फिर होता यह है कि अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट होता है कि वो स्कूल से ही बच्ची को निकाल दिया जाता है कि नाम बदनाम होगा, उनको जाके बोलेंगे उनका तो बेटा है, उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बदनामी नहीं होगी, बदनामी आपकी होगी, बदनामी हमारी होगी, कल कल को कोई रिश्ता लेने नहीं आएगा, हमारी मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, लोग हमसे बातें करना बंद कर देंगे, रिश्तेदारियां और दोस्तियां वगैरह ख़त्म कर देंगे जो भी इनके मोहल्ले में होता है. ठीक है. तो उस सूरत में यही मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से इस चीज़ को डेवलप किया जाए कि
بجائے اس کے کہ یہ اپنی بدنامی سمجھ کے بچی کو چپ کر کے بٹھا دیں اور اسکول سے کالج سے نکال دیں, کہ وہ اس کو اپروچ کرے اس پرابلم کو اور اس کو ریزالو کرے, رادر دین پنشنگ دا گرل ہو ایکچولی کیم فارورڈ اینڈ کمپلینڈ. جی دیکھیں, جب تک ہمارے پاس قوانین نہیں ہوتے نا تو ہم بہت ہوا میں ہوتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس کوئی قانون موجود ہوتا ہے, اس کی پنشمنٹ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو ہم جب اس بہاف پہ بات کرتے ہیں نا کسی سے, تو لوگ بولنے قانون نہیں پڑھتے, دیکھا نہیں ہوتا, اسی سے ڈر جاتے ہیں. اس کی ایک اور میں مثال دے سکتی ہوں. ہم ٹھٹا میں ایک ورک شاپ کروا رہے تھے. جب ہم نے کم عمری کی شادی کے حوالے سے قانون کی بات کی تو ایک بچی بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اچھا میری بہن تو ہوئی نہیں 18 کی اور اس کی شادی ہو رہی ہے. اس نے نا گھر گئی اور اپنے ابا کو فون کیا, کہنے لگے آپ جو اس کی بہن کی شادی کر رہے ہیں اس کی تو 18 سال عمر نہیں ہوئی ہے, اور میرے ہاتھ میں تو قانون ہے, آپ کو پتہ ہے 18 سال سے اگر کم عمر کی شادی کریں گے تو آپ جیل میں چلے جائیں گے, میرے ہاتھ میں قانون موجود ہے. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ اور آپ نے جس ڈیٹ کو شادی طے کری ہے نا آپ اس کو منگنی کر دیں, کیونکہ خاندان میں دعوت پھیل چکی تھی, آپ اس ڈیٹ کو منگنی کر دیں. تو اگلے دن جب لوگ آئے, ہم نے پوچھا کہ اچھا بھائی کل جو ہم نے باتیں کی تھیں وہ آپ نے کیا اپنے گھر میں کسی کے ساتھ شیئر کریں, کس کے ساتھ کی, کیا ہوا؟ تو پھر اس لڑکی نے یہ بات ہمیں بتائی اور کہنے لگی پھر میرے ابا نے میری اس بات کو مانا, کیونکہ میں نے کہا آپ تو جیل چلے جائیں گے اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے وہ شادی جو ہے وہ اس ڈیٹ کی کینسل کر دی. ٹھیک ہے, تو جب لوگوں کو قانون پتہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس پر عمل درآمد نہ کرنے پہ جو پنشمنٹ پتہ ہوتی ہے نا, تو پھر لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. اب کم تھوڑا سا ہوا, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ 100% ایسا ہو گیا کہ جب بچیاں گھر میں جا کے بتاتی ہیں, لیکن کیونکہ دیکھیں نا اب اتنا مہنگائی کا دور ہے, والدین بھی اتنا پیسہ خرچ کر کے بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, تو جب ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی وائلنس ہوتا ہے تو والد اسپیشلی بیٹی کے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, میں خود چھوڑنے چلا جاؤں گا, میں خود دیکھ لوں گا اس کو کہ اس طرح ہو رہا ہے نا. تو ایسی چیز مطلب ہو رہی, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ 100% اب نہیں ہو رہا, لیکن جہاں تک لوگوں کو معلومات ہو رہی ہے قوانین کے حوالے سے, وہ اس کو جو ہے نا ریزالو کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان کے اندر حوصلہ آ رہا ہے. اور ہماری جو بچیاں پڑھ کے, بھلے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن جب وہ گھر میں باتیں جا کے ڈسکس کرتی ہیں, ان کو بتاتی ہیں, تو والد اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ بہت پکے دوست ہوتے ہیں بیٹیوں کے. جی پلیز. شکریہ بہت بہت, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں صرف ایک چیز کی معلومات حاصل کرنا چاہوں گا. جو آپ نے اپنا وہ سانگ ہمیں سنایا تھا وہ بہت اچھا لگا مجھے. اس کے آخر کے اندر جہاں پہ شیڈیول ہندو کمیونٹی کو آپ نے دکھایا ہے, وہ اپنے پاکستانی شناختی کارڈ دکھا رہی ہیں, اس میں سے 7-8 خواتین ہیں جن میں سے 5-6 کے شناختی کارڈ پہ کراس ہوا ہوا ہے اور 3 کے اوپر کراس نہیں ہوا ہوا. وہ کیا میسج ہے اس میں؟ وہ کراس کیا ہے اور کراس نہ ہونا یہ کیا میسج ہے؟ مطلب یہ ہوگا وہ اس میں ان کے کچھ ہوتا ہے نا کہ شناختی کارڈ کینسل ہو گیا کسی بھی وجہ سے, پر وہ تو مارکر سے ہم کسی نے مارکر سے کیا ہوا ہے, جی نادرا کا نہیں ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت کسی نے ان کو کینسل کیا, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جب دوبارہ گئے ہیں تو دیکھو ہمارا بن گیا شناختی کارڈ. ایک طرف تو ہمارا کینسل ہوا, کسی نے کر دیا, لیکن دوسری طرف ہمارا جو ہے وہ بن گیا شناختی کارڈ. کیونکہ پہلے دیکھیں نا ہمارے یہاں جو کچھ لوگوں کو جو اللیگل قرار دیا جا رہا تھا ان کی, لیکن جب لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن دکھائی ہے تو ان کو پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ اس دھارے میں لے کر آیا گیا ہے کمپیوٹرائز اس کے اندر. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے CNIC کے اوپر بلاک لگا دیا گیا, لیکن جب وہ ایکسپائری کے بعد دوبارہ بنانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کا نہیں بن رہا ہوتا ہے. تو جب تک آپ اپنی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کلیئرلی نہیں دکھائیں گے وہاں پہ تو وہ آپ کا CNIC نہیں بنے گا. اچھا, دوسرا میرا یہ اس بات پہ مجھے پریشانی رہتی ہے بعض دفعہ کہ یہ جو قانون ہے ہراسمنٹ کا ہو یا کوئی اور, اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. بالکل. اب آپ نے تو اچھا خاصا ذکر کیا کہ اس قانون کو استعمال کریں, پرووک کیا, کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کا تو غلط استعمال بھی ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے یہ بات. اب یہ کیسے پتہ چلے اور اس کو کیسے روکیں؟ اب ایک طرف آپ نے ماشاءاللہ اتنی شادیاں بھی رکوائی ہیں وغیرہ وغیرہ, کیا آپ نے کچھ ایسے کیس بھی پکڑے کہ غلط ہراسمنٹ ہو رہی تھی اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط ہراسمنٹ ہوئی ہے, اس عورت ہی کو آپ نے اکاؤنٹیبل کیا, اس سسٹم کو اکاؤنٹیبل کیا, اس ادارے کو اکاؤنٹیبل کیا کہ غلط ہراسمنٹ کا کیس فائل ہوا ہے؟ دیکھیں آپ اس کی بھی مجھے ایگزامپل دیں. ٹھیک ہے, ہم جج نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کیس اپنے ادارے کو جمع کروایا
کہ میرے ساتھ فلاں خاتون نے ہراسمنٹ کیا, آپ کی کمیٹی نے جو بھی اس کا ڈیسیجن لیا آپ کو دے دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو ہمارے یہاں اس قانون کے حوالے سے الگ سے ombudsperson موجود ہیں. ایف ٹی سی کے پاس ان کا پروونشل آفس ہے, اور اب جو ہے وہ ڈویژن لیول پہ بھی ان کے آفیسز جو ہیں وہ بن گئے ہیراسمنٹ ایکٹ کے حوالے سے. تو آپ وہاں جا کے بھی کمپلین کر سکتے ہیں, وہاں جا کے بھی اپنی آواز جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اداروں میں جو کمیٹیاں ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں جو سینئر لیول کا وہ بھی اس کمیٹی کا ممبر ہے, ایک کوئی خاتون ممبر ہے, ایک جو ہے وہ آپ کا جونیئر لیول کا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو کمپلین آئی ہے وہ سینئر کے ہی حوالے سے آئی ہو, ٹھیک ہے نا. تو یا جو دو مرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے باعث ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے اس بندے کے ساتھ ہی ان کا کوئی کلیش ہو, تو وہ بندے کو اور ہی ملزم قرار دے دیں, مجرم, اور جو ہے نا وہ خاتون کو بچا لیں یا خاتون کو زیادہ وہ کر دیں. ہمارے پاس اکثر زیادہ تر جو اس طرح کیسز ہیں اس میں یہ ہوا کہ کوئی خاتون ہائی پوسٹ پہ جانے والی ہے, اب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہراسمنٹ کے کیسز لگا دیے تاکہ اس کی پوزیشن ڈاؤن ہو, وہ مینٹلی پریپیئر نہ ہو, وہ اپنی پرفارمنس اچھی نہ ادا کر سکے, اور اس کو جو ہے وہ اس کی پوسٹ پہ نہیں آنے دیا جائے. یہ ایک منوپلی ہے, کیونکہ ہم مردوں کے معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں تو پانی کا گلاس اٹھانے سے لے کے ہر لیول تک اسٹرگل کرنا پڑتی ہے جب خواتین نے اپنا اتنا اسپیس بنایا ہوا ہے. جی کسی اور کا سوال؟ جی پلیز. تھینک یو, ویری نائس کنورسیشن. مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ نارملی ہمارے پیچھے تو ینگسٹر بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح کوئی سوال ہی نہیں کرتا, میں تو بار بار ہلا رہی ہوں. میں انہیں کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کیوں کر رہے ہیں ان کے حوالے سوال؟ وہ خود کریں. نہیں میں وہ خود کریں. اور ڈیفینیٹلی اگر میرا سوال صحیح تو آپ کلیپ کر کے بتا دیجیے مجھے. جی جی. میں ایک چھوٹا سا شعر پڑھتا ہوں, اس پہ آپ جواب دے دیجیے گا. آپ میرا شاعر, میں شاعرہ نہیں ہوں, میں آپ کو لیکن شاعرانہ انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں, صحیح نا, شاعرانہ انداز میں سمجھانا. کیا جو اس سے میں نے اظہار محبت کمبخت نے پرچہ ہراسمنٹ کا کروا دیا. کیا جو میں نے اظہار محبت اس سے کمبخت نے پرچہ ہراسمنٹ کا کروا دیا. اس کو پلیز آپ مجھے جواب دیں. میں تو اپنے اوپر رکھ کے بتا سکتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جناب ایک خاتون ہے جو مجھے اچھی لگتی ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ جب میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں, اب میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو وہ مجھے جھڑک دیں گی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرضی طور پہ رکھ کے مجھ سے ایسا پوچھا, تو میں نے ان کو واقعی ایسے ہی رسپونڈ دیا تھا. جی کسی اور کا سوال؟ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مس ملکہ. اچھا, آج کی اس گفتگو کا اگر میں اپنے اسٹاف کے لیے چھوٹا سا سمری کر دوں, جو ہمارے مہمانوں نے بات کی ہے اس کو میں چھوٹا سمری کرنا چاہوں گا کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہوتا کیا ہے. ورک پلیس ہمارے لیے جیسے ورک پلیس زابسٹ ہے, تو واٹ از ہراسمنٹ؟ ہراسمنٹ سے مراد کسی شخص کو جان بوجھ کر بار بار یا مسلسل ایسے الفاظ, حرکات, اشاروں, پیغامات یا رویے کا نشانہ بنانا ہے جو اسے ذہنی, جذباتی یا جسمانی طور پر تکلیف دیں, خوفزدہ کریں, بے عزت کریں یا غیر محسوس کروائیں. یہ عمل زبانی, جسمانی, تحریری یا آن لائن کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, اور یہ ایک قابل سزا جرم ہے. اور اس جرم کو کرنے میں کون کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی مرد کسی عورت کو ہراس کرے, عورت کسی مرد کو ہراس کرے, مرد کسی مرد کو ہراس کرے یا عورت کسی عورت کو ہراس کرے. زابسٹ یونیورسٹی کی خوش نصیبی یہ کہ زابسٹ میں اپنا ایک اینٹائی ہراسمنٹ کمیٹی ہے جس کی چیئر ہیں میڈم سیدہ جبین. اگر کوئی اسٹاف یہاں پر کوئی اس کو انفارمیشن, ایسے کوئی سوالات ہیں یہاں وہ شرم کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ میڈم جبین کو وزٹ کر سکتے ہیں, یا فوکل پرسنز ہیں اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, اپنی جو ہے وہ انفارمیشن مزید اس میں حاصل کر سکتے ہیں. اب میں ریکویسٹ کروں گا میڈم شہناز وزیر علی, ہو از دا پریزیڈنٹ آف زابسٹ, کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں, مائی اسٹیم گیسٹ کو جو ہے وہ ووٹ آف تھینکس دیں. تھینک یو. میرے خیال میں بہت سارے خاموش سوال ہوں گے ذہنوں میں جو پوچھے نہیں گئے. آج کی نشست جو ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو تھی. اس میں آپ کو مالکہ نے بہت ساری تفصیل سے کئی قوانین کے بارے میں بتایا کہ کب وہ قوانین پاس ہوئے, ان کا مقصد کیا تھا, اور ان کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن وغیرہ میں
काफ़ी जो मुश्किलात का सामना पड़ता है. I am very thankful, Ms. Mehnaz Rahman Sahiba, for you to be here with us. महनाज का नाम तो ना सिर्फ औरत फाउंडेशन लेकिन ख़वातीन के हकूक़ की जद्दोजहद से मुंसलिक है. तकरीबन 45 साल से ये कंटिन्यूसली ख़वातीन के हकूक़ के बारे में जंग लड़ती रही हैं और बहुत पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं. सो वी आर वेरी प्लीज्ड टू हैव यू हियर टुडे महनाज. एंड मलका इज़ लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया. सब हर कानून के मुतल्लिक़ उसकी तारीख़, कब वो पास हुआ असेंबली में और फिर उसमें क्या क्या शिकें मौजूद हैं और आपके लिए ख़ास तौर पे उसके हवाले से क्या उसकी यूज़फुलनेस क्या है. I want to thank Ms. Jabin as the chair of the Workplace Harassment Committee and all the other members of the committee for organizing this event. And thank you, Imran Alam also, for your opening remarks. देखिए, थोड़ी सी मैं आपको इसकी तारीख़ मुख्तसर बताती चलूँ कि ये कानून जब हमने पहले, क्योंकि उस वक्त मैं भी असेंबली में थी और हम कोई 5 ख़वातीन थी जिन्होंने इकट्ठे मिलकर इस कानून की जो उसकी पहली ड्राफ्ट थी वो तैयार की अलॉन्ग विद द लॉ डिपार्टमेंट. तो उस वक्त तो एक्चुअली इस कानून का टाइटल हमने दिया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट. तो जब ये ख़बर निकली कि फीमेल MNAs वगैरह स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़वातीन के मुतल्लिक़ हकूक़ के मुतल्लिक़ और उनकी सेफ्टी के मुतल्लिक़ एक कानून के मसवदे पर काम कर रही हैं, तो उसी वक्त इसके ख़िलाफ़ कुछ सियासी जमातें थीं जिन्होंने बहुत सख्त स्टैंड ले लिया और कहा कि हम तो इनको मीटिंग भी नहीं करने देंगे. उस वक्त हमने एक वुमेंस कॉकस बनाया हुआ था. ये एक यूनिट होता है एक नेशनल असेंबली का, जहाँ पे हर पार्टी से जो ख़वातीन हैं मेंबर्स वो शामिल होती हैं, उसकी कमेटी होती है और वहाँ पे वुमेंस राइट्स रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं डिस्कस किए जाते हैं. तो उन्होंने आके हमारा वुमेंस कॉकस का दरवाज़ा बंद करवा के उसके ऊपर बार्स लगवा दिए. दिस इज़ एक्चुअल फैक्ट इन द नेशनल असेंबली. Not bars, but they had it locked up. And they said कि इस कमरे की जो स्पीकर साहब ने इजाज़त दी है कि यहाँ पे वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस अपनी मीटिंग्स करेगा, हम इजाज़त नहीं देते और जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि इस कमरे के अंदर बैठ के ये ख़वातीन किन किन इश्यूज़ पे, किन मौजू पर और किस किस्म के कवानीन पर बात कर रही हैं. खैर वो स्पीकर साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा ये आपका हक़ नहीं है कि ये मैं हूँ स्पीकर असेंबली का, तो मैंने ये कमरा इनको दे दिया, अलॉट किया है. तो छोटे हर कदम पर इतनी रेजिस्टेंस आई क्योंकि हम बात कर रहे थे ख़वातीन की हिफाजत के लिए, ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए. तो जैसे जैसे बात चलती गई तो उसके बाद कुछ पार्टीज़ ने हमारा साथ दिया, PMLN ने भी हमारा साथ दिया, लेकिन जो मजहबी सियासी जमातें थीं उन्होंने इख्तिलाफ किया. तकरीबन 2 साल हमें लगे और इन 2 सालों में एक उस कानून की जो सेक्शन थी, क्लॉज थी, सारा कुछ उसके ऊपर इतनी डिबेट्स होती थी और जब भी हम तैयार होते थे कि हम असेंबली में लेकर जाएंगे ये मुसवदा, तो कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती थी. या वो एजेंडे पे नहीं आता था या उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी कमिटीज़ में डिस्कशन, वो असेंबली की कमिटीज़ भी होती हैं उसमें बड़ी डिस्कशन होती थी. खैर बहरहाल वो कानून पास हुआ, लेकिन उसके बाद और ये भी बात सही है, मेरे ख़्याल में हमें पहले भी सोचना चाहिए था, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन पूरे मुल्क में था कि ये सिर्फ ख़वातीन की हरासमेंट के मुतल्लिक़ नहीं होना चाहिए, मर्दों को भी हरासा किया जाता है. तो मेक इट एन एक्ट विच इज़ फॉर men and women, protection of men and women together. So now that is the law, as we have just heard today. In Zabist, we have a committee, we have the rules and regulations
And we have put up, I noticed that many people didn't put up their hands when you were asked कि ये आपने वो कोड पढ़ी है कि नहीं, आपने कमिटी मेंबर्स के नाम वहाँ पे आपने देखे हैं कि नहीं. तो मिस जबीन लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हर एक बिल्डिंग में 4-5 जगहों पर ये कोड जो है आपने लगाई दी है. तो I don't know, not many people seem to have seen it. And once again, can you put up your hands if you have seen the code on the protection against harassment? Okay. A lot of you have seen it. Okay. So that's good. And we are following the law, which is very clear. You have been told about it today. हरासा बहुत सारे तरीक़ों से किया जाता है और इमरान आलम साहब ने आपको उसकी लीगल डेफिनेशन भी पढ़ के सुना दी. We hope that Zabist is a safe working environment for you. और हम चाहते हैं कि हर लेवल का जो हमारा स्टाफ है यहाँ पे, चाहे आप बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, मैं सबको इसमें शामिल करना चाहती हूँ. All levels of staff. We want you to feel safe. We want you to feel protected. और हम ये भी चाहते हैं कि आपको मालूम हो कि हमें अपनी ज़िम्मेवारी का भी एहसास है कि हम भी उसी का कानून के पाबंद हैं. और मैं रिक्वेस्ट करूँगी काजी साहब थ्रू यू, इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि जो लॉ डिपार्टमेंट है हमारा, आई डिड नॉट सी, maybe I did not see Zainab here, and maybe it's too early for the law department people to be here. ये बहुत सारे कवानीन का जिक्र किया है मालिका ने. women, rights of women at work, जो घर पे काम करती हैं, कम उम्र की शादी के बारे में बात की है, घरेलू तशद्दुद के बारे में बात की है. 6-7 ऐसे कवानीन हैं. अगर वो लिस्ट सर्कुलेट कर दें for everybody, because even the men here are interested, I think so, because हर घर में माँ भी, बेटी भी, बहन भी, बीवी भी सब होते हैं. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैन एंड वेमेन इन आइसोलेशन. देखिए हम सब माशरे का हिस्सा हैं और एक फैमिली का भी हिस्सा है. तो अगर ये लॉज को हम सर्कुलेट कर दें सबको, और अगर उसकी समरी भी लॉ डिपार्टमेंट बना के कुछ सर्कुलेट कर दे, तो हमारी पूरे सिस्टम में, ना सिर्फ कराची के कैंपस के लिए लेकिन बाकी कैंपसेस के लिए, बिकॉज दैट इज़ द पर्पस फॉर टुडेज मीटिंग, इज़ टू मेक पीपल अवेयर about what are the different laws that are prevailing in Pakistan, provincial legislation and national legislation. That I think will be very useful. So at the end, I want to thank both our guest speakers for a very informative session, and I would request each and every person sitting here to please take a little bit of interest and see what are the different laws. क्योंकि आप अपने मोहल्ले में, अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, आपके गिरदो नवाह में जितने लोगों को आप जानते हैं उनको भी आप आगाह कर सकते हैं ना कि अब पाकिस्तान में इस किस्म के कवानीन हैं which protect the dignity and the lives and give respect to both men and women. This is very important. Thank you very much once again, Jabin, and thank you to the speakers. Thank you, Madam Shanaz. Now I would like to request VP Administration, Qazi Saab, VP Finance, Madam Nasreen Haq to come on stage ताकि हम अपने guest को souvenir दे सकें. Kindly. And Madam, yes, and the Chair of Anti-Harassment Committee of Zabist to come on stage, please. Thank you. Madam Naz Rahman, if you can kindly come on stage and receive your souvenir. Madam Malika Khan, if you can kindly come on stage. Thank you. थैंक यू वेरी मच. आज के सेशन का यहीं पर इख्तिताम इस मैसेज से करते हैं.
जो कि मैडम शहनाज भी जिक्र कर रही थी कि ज़ाबिस्ट में हर कैंपसेस पर एंटी हरासमेंट कमेटी का एक मैसेज लगा हुआ है इंग्लिश में, जिसको मैं ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि हरासमेंट एक जुर्म है। अगर आप ख़ुद को गैर महफूज महसूस करें या हरासमेंट का सामना हो तो आवाज़ उठाएं और हरासानी के ख़िलाफ़ खड़े हों। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज़ सेशन। थैंक यू।